या सय्यद या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यद या महबूब रब्बिल आलमीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन व सामीन इकराम, आज की रात इंतहाई बरकत वाली, अज़मत वाली, करम और रहमत वाली अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह ताला की तौफीक के बगैर किसी को भी ये मुयस्सर नहीं होती। सुभान अल्लाह। दो तीन चीज़ें इंशाअल्लाह समझने और समझाने के अंदाज में मैं पेश करता हूँ, ताकि आप हज़रात तक आज की रात का जो मकसद है वो मैं पहुँचा सकूँ। जो सवाल आपसे भी किया जाता है और हमसे भी किया जाता है कि शब बरात की रात ये कहाँ से साबित है और इसकी शरई हैसियत क्या है, इसके बारे में आपसे सवाल किया जाता है, कहाँ से साबित है, और रोका जाता है बाकायदगी के साथ कि इस रात को इबादत की बजाय सो जाओ। तो उस पर दो तीन बातें मैं अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहले तो इस रात का मुकाम और अज़मत यह है कि सबसे पहले हज़रत सय्यदुना अली बिन मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि इस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान के मुताबिक माशाअल्लाह पहले आसमान पर नज़ूल इजलाल फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायद मेरा जुमला आप तक ठीक से पहुंचा नहीं, मैं फिर आप तक पहुंचाता हूं कि इस रात अगर मैं कहता कि हुजूर तशरीफ लाते हैं तो आपने सुभान अल्लाह बड़ी जोर से कहना था, लेकिन मेरी बात वाज़ेह नहीं हुई। मैं फिर कहता हूँ हुजूर फरमाते हैं, हुजूर मौला अली फरमा रहे हैं, इस हदीस के रावी हैं, सुभान अल्लाह, फरमाया हुजूर ने, और इस हदीस को रिवायत कर रहे हैं हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद पहले आसमान पर तशरीफ लाते हैं। बोलिए कौन आता है? बोलो। जो इबादत करने की नीयत से बैठा है ना, जो इबादत करने आया है और बाकायदा टाइम निकाल के घर से मस्जिद में आ गया है, बैठ गया है, उसे किस बात की शर्म? मिलके बोलो, कौन पहले आसमान पर आता है? अल्लाह। अभी आपने देखा नाते हुई, तिलावत हुई, अब कुरान और हदीस की रोशनी में सरकार की चंद बातें होंगी। इसके अंदर मुझे बोल के बताएं, खामोश ना रहिएगा, क्या कोई बुरी बात नजर आई आपको? नहीं, क्या बात? कोई बुरी बात नजर आई हो? किसी को नजर आई हो? नहीं। कुछ भी नजर नहीं आया। सब बावजू बैठे हैं, अल्लाह के घर के अंदर बैठे हैं, इबादत करने के लिए आए बैठे हैं, ताकि नफल का पता चले कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए सारे बैठे हैं। इसके अंदर किसी को कोई नाराजगी होनी चाहिए? नहीं जी, नहीं होनी चाहिए। या तो हमने इस रात को सजदा किसी और को करना हो ना, माज़अल्लाह, तो फिर तो नाराजगी बनती है कि ये भी खास रात है ना शब बरात की, इस रात ये क्या करते हैं, ये इस रात को किसी और को सजदा करते हैं, जब सजदा भी अल्लाह को करना है। और इस रात तौबा भी बोलिए अल्लाह से करनी है, माफी अल्लाह से मांगनी है, अल्लाह की बारगाह में हाजिर रहना है सारी रात, आधी रात या जितना भी। तो इसमें बुराई तो कोई नहीं, अल्लाह की बारगाह में हाजिर रहने के लिए सारा साल उलमाए किराम यही कहते रहते हैं कि नमाज पढ़ो, सारी रात सजदे करो, रुकू करो, क़याम करो। और जब बंदा शब बरात को इबादत करने आ जाए तो फिर कहते हैं लो जी ये बिदअत हो गई है। इस रात को आना भी बिदअत, बैठना भी बिदअत,
تو ہم نے کہا بدعت کی پہلے قسمیں تو دیکھو نا. بدعت دو قسموں کی ہوتی ہے, ایک اچھی بدعت ہوتی ہے اور ایک بری بدعت. بدعت ہے کیا کہ جو چیز سرکار دو عالم علیہ السلام کے دور میں نہیں تھی بعد میں آئی, اسے کیا کہتے ہیں؟ بدعت. یہ صوفہ کیا ہے؟ یہ سرکار کے دور میں اگر تو ہر طرح کی بدعت کو ختم کرنا ہے تو پھر ہر وہ چیز ختم کرو جو سرکار کے دور میں نہیں تھی. دوسری بات, بدعت کی دو قسمیں, اچھی بدعت اور بری بدعت. آپ نے دیکھا کہ لیلۃ القدر کی جب رات آتی ہے تو ہماری مسجد کے اندر کتنی عوام ہوتی ہے ماشاءاللہ, اور آج شب برات کی رات ہے. آپ نے اعلان کیا ماشاءاللہ, اعلان کرنے کے باوجود ہمارے پاس نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نہیں آئی. آپ جانتے ہیں, آپ یہاں پہ رہتے ہیں سارے, میں تو ہفتے کے بعد آیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے نوجوان, شاہ صاحب تسی آئے ہو, رستے سے دیکھ کے آئے, سڑکیں بھری ہیں, پٹاخے چل رہے ہیں. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ عبادت کرنے مسجد میں آ جاؤ تو ہم پہ فتویٰ لگتا ہے بھئی یہ کیوں عبادت کے لیے بلا رہے ہیں, اور لگاتا بھی کوئی اور نہیں, مذہبی طبقہ ہے. مذہبی طبقہ ہمارے اوپر یہ باتیں لگاتا ہے, لو جی یہ نئی رات بنا دی, تو بھئی یہ کیا بہتر نہیں ہے کہ سڑکوں پہ پٹاخے چلانے کی بجائے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو؟ سبحان اللہ, ماشاءاللہ, پٹاخے چلانا بہتر ہے کہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا بہتر ہے؟ اب آپ مجھے بول کے بتائیں, جو خدا عرش سے شان نزول کر کے پہلے آسمان تک ہمارے لیے آ سکتا ہے, ہم گھر سے اٹھ کے خدا کے لیے نہیں آ سکتے. ایک دفعہ حضور کے نام کا نعرہ ایمانداری سے لگائیں, جس طرح بھائی نے اپنا شوق ذوق دکھایا, آپ بھی ذرا لگائیں نعرہ رسالت. پہلی بات تو میں نے آپ تک یہ واضح کر دی کہ یہ حدیثوں سے بھی ثابت ہے اور قرآن کی آیت سے بھی یہ راز ثابت ہے. جس نے ماننا ہوتا ہے نا سدیپ صاحب, وہ کسی دلیل کو نہیں مانتا, وہ بغیر دلیل کے مانتا ہے. جس نے ماننا ہو اور جس نے نہ ماننا ہو, اس کے سامنے سب کچھ رکھ دو, وہ ایک ہی بات کرے گا, میں نہیں مانتا. وہ کیا کہے گا؟ میں نہیں مانتا. تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم اس وقت سڑکوں کے اوپر بےہودہ کام نہیں کر رہے, بد نگاہی نہیں کر رہے, بد سمائی نہیں کر رہے, بلکہ خدا کے گھر میں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کی باتیں کر رہے ہیں. اب سامعین محترم, اس رات اللہ رب العزت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ, مولا علی کی بات کر رہا ہوں, جو حضرت مولا علی کو جانتا ہے سبحان اللہ کہہ دو. حضرت مولا علی المرتضیٰ اس رات حضور فرماتے ہیں, یہ حدیث ہے کہ اللہ رب العزت بندوں کے لیے اگلے پورے سال کے لیے رزق وقف کر دیتا, اس کے حصے کا رزق عزت جو بھی اسے عطا فرمانا ہے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا. اب آقا نے فرمایا جب اللہ رب العزت تمہارا رزق اور تمہاری عزت یہ تمام تر معاملات طے کر رہا ہو, اس وقت فرمایا رات کو قیام کرو, دن کو روزہ رکھو, تاکہ جب تمہارا معاملہ کیا جا رہا ہو اس وقت تم روزے کی حالت کے اندر ہو, روزے کی حالت میں ہو, اس وقت تم قیام کی حالت میں ہو, تم سجدے کی حالت میں ہو, تاکہ تمہارے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا جا سکے, رحمت والا معاملہ کیا جا سکے. اب یہاں پر پھر رکیں. میرے آقا فرماتے ہیں اس رات جس نے اس دنیا سے جانا ہوتا ہے, ملک الموت کے حوالے اس کے نام کر دیے جاتے ہیں. ایک سال پورا گزر گیا, آپ کے سامنے پچھلے سال کی بھی محفل پڑی ہوگی جو باہر کی تھی, اور آج کی محفل میں بھی آپ بیٹھے. کئی چہرے وہ ہیں جو آپ کو اس دنیا میں نظر نہیں آئیں گے. وجہ وہ فوت ہو چکے, پچھلے سال تھے, اس سال نہیں. معلوم ہوا کہ ان کے بارے میں حکم ہو چکا تھا کہ ان کا یہی سال ہے, ان کے لیے آرڈر جاری ہو گئے. اب یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ جس وقت تمہاری اجل لکھی جا رہی ہو, آپ اٹھ کے آگے آ جائیں جلدی سے ذرا, کیونکہ آپ نے بڑے ذوق سے سننا ہوتا ہے اور شوق سے سننا ہوتا ہے تاکہ پتہ چلے کسی کو سنا رہے ہیں کوئی بات, اللہ کو سلامت رکھیں. یہ بات غور سے سنیے کہ جس وقت اللہ رب العزت تیری موت کا حکم دے رہا ہو, اس وقت اگر تو روزے کی حالت میں ہو تب بھی تیرا بیڑا پار. اتنی ٹھنڈی زبان ہے.
اس وقت تو قیام کی حالت میں ہو تب بھی تیرا بیڑا پار، تو سجدے کی حالت میں ہو تب بھی تیرا بیڑا پار، تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تب بھی تیرا بیڑا پار۔ اور اگر تو سڑکوں کے اوپر پٹاخے پھینک رہا ہے، لوگوں کے کان پاڑ رہا ہے، بیماروں کو تنگ کر رہا ہے، اس رات خصوصاً میں نے فون کر کے انہیں کہا تھا قاضی صاحب سے، میں نے کہا مسجد کے باہر والے سے میں نہیں کرنی محفل۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں نے نہیں دیکھنا مسجد کے کیا ہے، لوگوں کو خدا بھول چکا ہے، مسجد کے وچ بھی پٹاخے سننے، پچھلی دفعہ بھی ایسا ہوتا تھا، ایک دو دفعہ میں نے اور بھی دیکھا، آنے خدا ہے وہ بھول گئے لوگ، مسجدیں خالی پڑی ہیں، بازار بھرے پڑے ہیں، کیا لوگوں کو خدا یاد ہے؟ جمعے والے دن ایک بات کی کہ رمضان کے روزے ہم رکھتے ہیں اور رات ہماری کرکٹ میں گزرتی ہے، اسی طرح بات ہوئی ہے کہ نہیں ہماری ہوئی ہے، اور سارا دن سو کے، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ بے وفائی نہیں تو اور کیا؟ نماز پڑھنے آؤ تو مولا تیرے ہو گئے، صوفی صاحب تیرے ہیں، سجدے کرتے ہو مولا تیرے ہیں، رزق مانگنے کی بار یہی مولا یاد آ گیا، جب اپنا کاروبار بند ہو گیا، بھائی جان ہلکا ہو گیا یا نقصان ہو گیا، اللہ یاد آ گیا، اور جب کاروبار ایوان چلتا رہا تو پھر خالق نے یاد نہیں آنا اس وقت تک جب تک کوئی امتحان درمیان میں نہیں آ جاتا۔ اسی طرح علماء کرام اور مولویان نظام کا بھی حساب ہے، کیا کہ اس وقت تک مولوی یاد نہیں آتا جب تک کوئی بندہ اپنا فوت نہ ہوتا، نہیں اسی طرح اس وقت میں تک نہیں یاد آنا جب تک کوئی بچہ پیدا نہ ہوتا، جب وہ غسل دینا ہے مولوی صاحب کو بلا لو، جب نکاح پڑھنا ہے بولو، نہیں ہوتا ایسے ہوتی۔ یہ جو باتیں آپ کے درمیان ہمارے درمیان چلتی ہے نا معاشرے کے اندر، میں وہ سنا رہا ہوں آپ کو آج، کام میں اذان دینی ہے مولوی صاحب آ جائیں، نکاح پڑھانا ہے مولوی صاحب آ جائیں، بچے کو سپارہ پڑھانا ہے تو مولوی صاحب آ جائیں، اور جب کبھی مولوی کی عزت افزائی کی بات ہوگی یا مولوی اپنی کوئی بات کر دے گا تو پھر سب سے پہلے وہ بندہ بولے گا، ریاض بھائی وہ بندہ بولے گا جس نے مسجد کے اندر ایک ٹکا بھی نہیں دینا، وہ بھی بولے گا اے مولوی نے بابا کام پڑھا ہے جناب، ہاں وہی نہ دی کیا قاضی تو سی نہ دی خدمت نہیں پہ کرتے، نہیں میری بات سمجھ آئی؟ ایک نماز کا حساب لگائیں نا، ایک نماز کا حساب لگائیں، پیسہ کتنے پیسے لگتے ہیں؟ 30 روپے 35 روپے ایک نماز کے، ایک نماز کے قاری صاحب کتنے پیسے لے رہے ہیں؟ 35 روپے ہم ایک نماز کے دے رہے ہیں قاری اماموں کو، خطیبوں کو، اور پھر بھی ہمیں ہر طرح کی سہولت خود چاہیے، لیکن اگلا بندہ مولوی ہو تو کہنا اس کے لیے کوئی نہیں۔ ایک میرے دوست ہیں، وہ گاڑی انہوں نے خرید لی، کار، اور نماز پڑھانے کے مسجد میں اگلے ہفتے کی چھٹی کروا دی، مولوی لیڈی تھے، مولوی صاحب اچھا سوٹ پہن لیں، سارے کہہ صاحب تو درویش میں دیتے تو پاتے نہیں تاکہ میں کوئی آنکھ ہی نہ آنا کہ کیوں اچھا سوٹ پایا کسی، وہ کوئی اچھا سوٹ پا لینا مولوی تو لوگ ناراض ہو جاتے۔ اگر دل کی نگاہ سے دیکھو نا، دل کی نگاہ سے دیکھو تو یہی امام اور یہی قاری وہ ہیں کہ جو کل آپ کی قبر میں بھی کام آئیں گی، آپ کے حشر کے اندر بھی کام آئیں گی، یہ بالکل واضح بات ہے۔ اس رات بھی آپ کو نوجوان سڑکوں پہ کیوں مل رہے ہیں جانتے ہیں آپ؟ اس رات بھی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے بچوں کو مساجد سے دور کر دیا، مدارس سے دور کر دیا، قرآن کی تعلیم سے دور کر دیا، اور ہر طرح کا فتنہ انہیں آ کے لپیٹ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سکول جانا ہے تو 10,000 کا فیس بھی ہوگی، وہ بھی ادا کریں گے، لیکن مسجد میں قاری فری بھی پڑھاتا ہوگا نا، بچہ مسجد میں نہیں گئے۔ اس رات اللہ رب العزت اپنے پچھلے سارے گناہوں کی معافی کا ہمیں موقع عطا فرما رہا ہے۔ اس رات زمان صاحب ہمیں موقع دیا جا رہا ہے، لیلۃ القدر کی رات کو ہمیں موقع دیا جاتا ہے اور بار بار موقع دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ اب کہیں اس بندے کو عقل آ گئی ہو کہ اللہ کی رحمت ہمیں آواز دے رہی ہے، اس سے بڑی رحمت کیا ہے کہ وہ رب خود پہلے آسمان پہ آ کے فرما رہا ہے کوئی مجھ سے عزت مانگنے والا آ جائے، آج اسے عزت بھی دی جائے گی، آج سے رزق بھی دیا جائے گا۔ اس رات آواز آتی ہے، مولا علی فرماتے ہیں ہر وہ چیز جس کی بندے کو طلب ہوتی ہے وہ آواز آتی ہے کوئی بیمار
شفا لینے کے لیے آج اسے شفا دی جائے گی. پہلے پورا سال بندے کہتے ہیں مولا سن لے سن لے سن لے. ہاں وہ ہر کسی سنتا سب کی ہے, قبول کسی کسی کی ہوتی ہے. یہ فقط وہ رات ہے جس رات بندے نہیں کہتے, خود رب کہتا ہے آج تو کہتا جا اور مجھ سے پاتا. آج جو کہے گا رزق کہے گا رزق دیا جائے گا, عزت کہے گا عزت عطا فرمائی جائے گی. عافیت کہے گا مصیبت سے تجھے مصیبت سے چھٹکارا ملے گا. اور یہاں تک بات کرتا چلوں, اگر کوئی اپنی بخشش کا سوال کرتا ہے, آواز آتی ہے ابھی بخشش کی طرف تیری زبان سے پوری ادا نہیں ہوگی, ہم نے تیری بخشش کا اعلان کروا دیا ہے. نعرے تکبیر, تھوڑا سا جاگے. اب اگلی بات سمجھو. اس رات توبہ کا موقع, پچھلے گناہوں کو دھونے کا موقع. خود آواز آ رہی ہے. آپ ایک بڑی پیاری سی لطیف سی بات کروں گا, آپ سبحان اللہ بسم اللہ نہیں اتنی سبحان اللہ کے ساتھ سبحان اللہ. اتنا بڑا رب ہو کر خوب ہے. ایک صحابی حضور کی بات کر رہے ہیں اور کسی گاؤں سے آیا اور آ کے اس نے کہا کہ آقا حساب کتاب کس نے لینا ہے؟ گاؤں سے آیا پنڈ آ کے حضور سے سلام کی, سارا دن گزارا اور پھر اس نے حضور سے سوال کیا آقا حساب کون لے گا, حساب کتاب کون کرے گا؟ میرے آقا نے, آپ سبحانہ تو آپ نے کہنا, میں نے تو نہیں کہنا. میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا اللہ نے. سبحان اللہ. کس نے؟ اللہ نے. ایک دفعہ کہو کہ 72 نیکیاں ملیں گی. سبحان اللہ. کس نے لینا ہے؟ اللہ حساب کتاب لے. اب جب اس نے سنا کہ اللہ نے لینا, اب حدیث میں آتا ہے کہ اس نے کہا پھر خیر ہے, پھر خیر ہے. اسے پوچھا کیا کیوں, رک تو جا ذرا, ٹھہر تو جا, تو نے یہ جملہ کیوں کہا پھر خیر ہے, پھر بچ جائیں گے؟ تو اس نے عرض کیا اتنا بڑا خدا ہو کر اتنے سے بندے کے پیچھے, اتنے سے بندے کے نام اعمال چیک کرے گا, وہ اتنا بڑا رب ہے جس کے 18,000 عالم ہے. یہ سارا کچھ ملا کر آسمان سمیت زمین, سیارے, سورج, ہر چیز ملا کر یہ ایک عالم ہے. اس کے علاوہ 18,000 عالم جو کہ اللہ رب العزت کے پیدا کرتا تخلیق کرتا موجود ہیں, جو اولیاء کرام و فقہاء نے لکھے ہوئے ہیں. 18,000 عالم, اتنا بڑا خدا ہو کر وہ مجھے پکڑے گا, میری جان دے گا, میرے گناہ دیکھے گا. اب جب وہ